अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की स्टोरी मुझे लाहौर से ही भेजी है, लेकिन सब्सक्राइबर ने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। मैं कसूर का रहने वाला हूँ। मैं जब 5 साल का था तो मैं घर के करीब ग्राउंड में खेला करता था। वो ग्राउंड वीरान था। काफ़ी अरसे से मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलकर इस ग्राउंड को सही किया और हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन जब मैं क्रिकेट खेल कर आया तो ठीक मगरिब के बाद मुझे डर लगना शुरू हो गया। हालांकि मैं कभी नहीं डरा था। तो मैंने अपनी अम्मी को बताया, फिर उन्होंने मुझे करीबी मस्जिद में से दम करवाकर पानी ला के दिया। मैं बेहतर हो गया। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मैं वहाँ रोज़ाना खेलने जाता था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया। मेरी हड्डियाँ बहुत दर्द करती। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। वहाँ मेरे टेस्ट हुए। रिपोर्ट भी डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाइयाँ भी दी मगर आराम नहीं आया। फिर मुझे महसूस होने लगा कि कोई मेरे साथ है। मैं जब पीछे देखता तो कुछ भी ना होता। एक दिन मैं सोया हुआ था कि रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा। गर्मियों के दिन थे। मेरे साथ चारपाई पर मेरी अम्मी लेटी थी और पीछे की तरफ मेरी भाभी माँ लेटी थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मेरी भाभी माँ की शक्ल में एक औरत दिखाई दी। वो मुझे ही घूर रही थी। मैं इसको देखता रहा। मैंने सोचा कि भाभी माँ लेटी है, फिर ऊपर क्या है। ये ख्याल आते ही मैं उठ के बैठ गया तो वो औरत अचानक पीछे हो गई। मैंने देखा तो भाभी माँ लेटी हुई थी। मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। फिर सारी रात मैंने डर से गुजारी। सुबह को फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने फिर करीबी मस्जिद से दम करवाया। हमारा जो पुराना घर था वहाँ पर जिन्नात रहते थे। मुझे अपने घर में कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे घर की छत थी वहाँ मुझे बहुत डर लगता था। मैं छत पर जाने से भी डरता था और मुझे वहाँ पर खौफ महसूस होता था। मतलब जिन हमारे घर की छत पर रहते थे। फिर हम लोगों ने किराए का घर लिया। वो घर ज़रा वीराने में था। वहाँ पर 2 या 3 ही घर थे। हमारा मकान बन रहा था, इसलिए हमें वहाँ पर रहना पड़ा। पुराना मकान हमने बनवाना था। एक दिन सुबह के वक्त वॉशरूम जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं आधा नींद में था और आधा जाग रहा था। सामने ही कीकर का दरख्त था। मेरी नज़र अचानक से इस दरख्त पर गई। मुझे वहाँ पर 2 साए दिखाई दिए। छोटा साया आगे आगे बढ़ रहा था और बड़ा साया इसके पीछे पीछे भाग रहा था। इसकी नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो छोटा साया भागता हुआ रुका और वापस कीकर के दरख्त के पास आया और आंखों से ओझल हो गया। बड़ा साया भी इसके पीछे था। वो भी दरख्त के पास आया और गायब हो गया। मैं अपने अब्बू के साथ वाली चारपाई पर भी नहीं सो सकता था। सर्दियों के दिन थे और घर में मेहमान आए थे, तो मुझे अब्बू के रूम में सोना पड़ा। रात के तकरीबन 12 का टाइम होगा जब मुझे अचानक से एक हाथ दिखाई दिया। इस हाथ के ऊपर खाल नहीं थी। मेरी अचानक से फिर आंख खुल गई और मैं खौफ की वजह से सारी रात सो ना सका। मेरे अब्बू जान के ऊपर भी जिन थे, पर इनको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे वो बहुत तंग करते थे। आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि हमारे घर में एक चारपाई थी। उसका रंग सुर्ख था। इस पर कोई भी नहीं सो सकता था। एक दिन मैं सो गया। इस पर आधी रात का टाइम होगा कि किसी ने मेरे पाँव को छुआ। मेरी आंख खुल गई, देखा कुछ भी नहीं था। मैं फिर से सो गया। मुझे किसी बच्चे का हाथ महसूस हुआ। फिर मेरी आंख खुल गई, देखा कोई भी नहीं था। जब भी मेरी आंख लगती तो कोई चीज़ मेरे पाँव को छूती और मेरी आंख खुल जाती, या फिर बच्चों के हाथ मुझे महसूस होते। मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकता था। मैं जैसे ही कुरान पाक की तिलावत शुरू करता तो मेरे अंदर बेचैनी शुरू हो जाती और पेट में शदीद दर्द हो जाता। कई बार मैंने सोचा कि खुदकुशी कर लूं, पर मुझे खुद पर कंट्रोल था। मेरे एफएससी के बोर्ड के पेपर थे, मगर मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा जिस्म दर्द करता और हाथ कांपते थे। मुझसे चला भी नहीं जाता था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सेंटर तक चलकर जा सकता।
बहुत मुश्किल से कदम उठा पाता था। फिर एक दिन अब्बू किसी आमिल को लेकर आए। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा और एक छुरी मंगवाई। छुरी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ ली। मैंने सोचा आज मेरी खैर नहीं। फिर उन्होंने अपना अमल शुरू किया तो मैं इनका अमल सुनता रहा। मैं डरा हुआ था। अमल ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा, बेटा कुछ महसूस हुआ? मैंने कहा, हाँ बस हल्का सा दर्द हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को कुछ नहीं है, आपके घर में है जो भी है। खैर वो मुतमईन थे मगर मैं मुतमईन ना हो सका। फिर एक दिन कारी सदाकत साहब हमारे घर मिलने आए तो भाई ने इनको बताया कि उन्होंने कहा है कि मैं 2 या 3 दिन बाद बताऊंगा। उन्होंने हिसाब किया और बताया कि इसके ऊपर 7 जिन्नात हैं। उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया। मैं पेपर्स में पड़ा हुआ पानी लेकर जाता। जब मेरा हाथ और टांगे कांपना शुरू होते तो मैं पानी पीता तो सुकून आ जाता। इसी तरह मैंने बोर्ड्स के पेपर दिए। फिर मुझे कुछ अमल भी बताए। जब मैं करता तो औरतों की आवाज़ें आती, वो मुझे गालियाँ देती और बहुत ज़्यादा शोर मचाती। हमारे घर में चीज़ें गुम हो जाती तो सब मुझे कहते। मैं वजीफ़ा शुरू करता तो सबको कहता पूरे घर में ढूंढो, तो वो चीज़ें मिल जाती। हर किसी को हर जगह से चीज़ें गुम हो जाती तो मैं वजीफ़े के ज़रिए वापस लेकर आता। मेरा पूरा साल इसी तरह गुजरा, लेकिन आज अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर आज भी जो जगह भारी होती है वहाँ पर मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। ये और 2 सच्चे वाक़यात ज़ुबैर ने मुझे पेशावर से सेंड किए हैं। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैं कुछ अमलियात कर रहा था और इनकी पढ़ाई के दौरान मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। हुआ कुछ इस तरह कि मैं कई रातों से एक तस्बीह कर रहा था। मैं रोज़ाना इशा की नमाज के बाद गांव में ही घरों से कुछ फासले पर मौजूद एक दरख्तों के झुंड में जाकर अपने गिर्द हसार खींचकर पढ़ने बैठ जाता और तस्बीह की तादाद मुकम्मल करके घर वापस आ जाता। इस अमल को करते हुए शायद 20 से ज़ायद दिन गुजर चुके थे। वो अगस्त और सावन का मौसम था। सारा दिन बारिश होती रही थी और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने इशा की नमाज अदा की, टॉर्च और लाठी उठाई और घर से निकलकर अपनी मखसूस जगह की तरफ चल पड़ा। वहाँ पर पहुँचकर मैंने अपने गिर्द हिसार खींचा और रोज़ की तरह पूरे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। आंखें बंद किए मैं पूरी तवज्जो से अपने अल्फाज दोहरा रहा था कि मुझे खटके की आवाज़ आई। मैंने आंखें खोलकर जल्दी से टॉर्च रोशन की। मैंने इधर उधर देखा मगर वहाँ पर हर तरफ खामोशी थी। बस हवा की वजह से दरख्तों के पत्ते हिलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने टॉर्च बंद करके दोबारा आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक से दोबारा खटका सुनाई दिया जो कि बिल्कुल मेरे सामने से आया। मैंने टॉर्च का रुख सीधा करके इसे रोशन किया तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरे बिल्कुल सामने 10-15 फुट के फासले पर सुरमई चादरों में लिपटे हुए 2 शख्स मेरी तरफ कमर करके बैठे हुए थे। मैं हैरान था कि ये कौन है और ये अचानक कहाँ से आ गए, क्योंकि मैं जब आया था तब वहाँ पर कोई नहीं था। मैं समझ चुका था कि मेरे साथ आज मजाक हो रहा है। मैंने टॉर्च रोशन रहने दी और पढ़ना शुरू कर दिया, मगर मेरी नज़र मुसलसल इन दोनों वजूदों पर थी जो बिल्कुल खामोश सामने बैठे थे। कोई 2 मिनट गुजरे होंगे कि इनमें से एक जल्दी से खड़ा हो गया और मेरी तरफ चेहरा फेर लिया। मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो हूबहू मेरे जैसा था। इतने में दूसरा भी खड़ा होकर मेरी तरफ रुख फेर चुका था। ये भी बिल्कुल मेरी शक्ल का था। समझ तो मैं चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जो हैरानी की वजह से तस्बीह के अल्फाज रोक चुका था, जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। इतनी देर में इनमें से एक मेरी तरफ उंगली का इशारा करके बोला कि ये रोज़ाना पढ़ने आ जाता है, आज ये वापस नहीं जाना चाहिए, चलो पकड़ो इसे। और दोनों मेरी तरफ दौड़े। सार की लकीर के पास आते ही वो हवा में सिगरेट के धुएं की तरह गुम हो गए। मेरी कैफियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये जानने के बावजूद कि ये सब दिखलावा है और ये मखलूक हसार के अंदर नहीं आ सकती। मेरी उंगलियां तस्बीह के दानों से फिसल गईं
اور ان کے غائب ہونے کے چند لمحے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے اور میں نے ارد گرد ٹارچ گھما کر دیکھا تو سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ درختوں کے پتے ہوا سے کھڑکھڑانے کی آواز تھی۔ میں تسبیح کی تعداد بھول چکا تھا۔ میں نے تسبیح اٹھائی اور اندازے سے باقی کی پڑھائی مکمل کی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ مجھے شدت سے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں دکھلاوے میں آ کر تسبیح کی تعداد بھول گیا۔ ابھی میں گھر کے راستے پر ہی تھا کہ پیچھے جھنڈ سے زور سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور انسانی کہکہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کئی لوگ میرا نام پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اب مار کا مزہ چکھنا۔ میں بنا پیچھے دیکھے چلتا رہا۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے بارش کی بوندا باندی پھر شروع ہو گئی تھی۔ گھر داخل ہونے کے سیدھا میں اپنے بستر پر جا کر لیٹا۔ رہ کر اتنے دنوں کی محنت ضائع ہونے پر افسوس ہو رہا تھا کہ اچانک میں درد سے تل ملا اٹھا۔ میرے دونوں پاؤں کے تلووں پر کسی نے زور سے جیسے ڈنڈا مارا ہو۔ میرے منہ سے درد کی سسکاری نکل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ کر پاؤں کے تلووں کو سہلانے لگا۔ درد کی شدت سے میری آنکھوں میں پانی نکل آیا۔ پھر اتنے میں میری کمر پر ڈنڈا پڑا۔ درد اتنا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے آہ نکل گئی۔ کوئی 5 یا 6 بار ایسا وقفے سے پاؤں پر اور کمر پر ہوتا رہا۔ صبح کی نماز تک میں تکلیف سے ادموا ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سن کر اٹھا، وضو کر کے گھر ہی میں نماز ادا کی۔ پھر میں نے اپنے طریقے سے معلوم کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جواب میں میری سوچ کے مطابق تھا کہ میرے چلے کے دوران تسبیح کی تعداد اوپر نیچے ہونے کی سزا ہے، اور اب مجھے ہمیشہ ساون کے 11 مہینے میں یہ سزا بھگتنا پڑے گی۔ 11ویں رات کے بعد سے دوبارہ عمل شروع کیا۔ پورے چلے کے دوران بہت دکھلاوے ہوئے، مگر اب میں سنبھل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی عطا کی۔ اب جب بھی ساون آتا ہے 11 راتیں بہت تکلیف ملتی ہے، کیونکہ وہ یہ سزا مجھے دے رہے ہیں میرے تسبیح کے الٹ ہونے کی وجہ سے۔ تھرڈ سٹوری بھی زبیر نے ہی سینڈ کی ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زبیر عملیات کرتے ہیں اور یہ ان کے ریئل پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ سٹوری سناتی ہوں۔ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر میں ہوئی تھی، میں نے آپ کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا، تو ان کے گھر سے کوئی مسئلہ ہے، میں آپ کو وہاں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن صبح کے وقت ایگزیکٹ ٹائم پر وہ گاڑی لے کر آ گئے۔ میں تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی آل احوال کے بعد وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن ہے، اسے کافی سالوں سے آسیب ہے، ہم اسی لیے وہاں جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے آسیب ہے یہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ وہ نہ کھانا کھاتی ہے، نہ کسی سے ملتی ہے، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے رکھتی ہے۔ خیر یہ باتیں سن کر مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ مریضہ پر آسیب ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ہم باتیں کرتے کرتے ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دور جا کر ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھولا گیا۔ پوچھ میں ہم اترے تو ہمارا استقبال ایک بہت بڑی داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ وہ بزرگ ہمیں اندر لے گئے اور وہ بولے، آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ میری پوتی جو کہ بہت ذہین تھی، بچپن سے ہی ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن لاتی، اس کے اسی شوق کی وجہ سے ہم نے اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوایا۔ وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال میں اسے چند دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوش واپس آئی تھی، مگر چند دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگی ہے۔ اسی دوران اس لڑکی کے والد بولے، میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ تم اس سے پوچھو کہ کیا مسئلہ ہے۔ ہم نے بہت پوچھا مگر اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ ہماری بیٹی نے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا ہے۔ رات کو بھی اگر کوئی اس کے کمرے میں جاتا ہے تو اس کو جاگتے ہوئے دیکھتا ہے۔ چھٹی کے آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔
اس کی کیفیت دیتے ہوئے ہم نے زبردستی نہیں کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اس سے کئی سوال کیے، مگر اس بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اگر نیند کی دوائی دوں تو یہ شاید ٹھیک ہو جائے۔ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا وہ ایک بار کہنے پر ہی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی اعصابی مسئلہ ہے، جب بھی ہم اس کے کمرے میں کوئی جاتا ہے تو کپڑوں کی الماری جو کہ لکڑی کی ہے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستی ہوئی پائی جاتی ہے، مگر آنے والے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ پھر جب ہم نے اپنے پیر صاحب کو بلایا تو انہوں نے کچھ تعویذ دیے، اور تعویذ دینے کے بعد یہ ری ایکشن ہوا کہ اس نے بالکل ہی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، اور جب بھی ہم اس کے کمرے میں جائیں اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ان سب باتوں کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد ان کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ اور پینسل منگوائے اور اس بچی کا مکمل حساب کتاب لگایا، تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا، اگر نکلا تو وہ آسیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس بچی کے کمرے میں لے چلیں۔ پھر وہ لوگ مجھے اس کے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی جو میری نظر بیڈ پر پڑی تو میں نے گھٹنوں میں منہ چھپائے ایک لڑکی کو دیکھا۔ میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ اوپر کیا، میری طرف دیکھ کر سلام کا جواب دیا، اور وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر میں بھی بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ بیٹا کیسی ہو؟ اور اب وہ بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے مخصوص سے جواب میں مجھے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے یہاں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں جان کر بتا سکوں کہ آپ کو کیا مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود بہت پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں، اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں آپ کو اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گے؟ اس نے کہا کہ میں ہاں بتا دوں گی۔ لڑکی کے ابو اور دادا دونوں خاموش بیٹھے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ پر کوئی تعویذ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں کر پا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی، اور میں نے اس کو کہا کہ میں اس وقت کچھ بھی ایسا کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ لڑکی نے کہا، میں جب چھٹیوں میں واپس آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں گئی۔ میں کچھ سامان رکھنے لگی تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید باہر ہال کمرے میں گھر کے کسی افراد نے پرفیوم لگایا ہے، اور شاید اسی کی وجہ سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ میں سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا کہ کون سا پرفیوم لگایا تھا، تو اس نے کہا کہ آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو میرے کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنی مسحور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سونگھنے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سنبھالوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد وہ خوشبو آنا بند ہو گئی۔ پھر میں اٹھی اور میں نے اپنے کپڑے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع کر دیے۔ پھر میری نظر ایک دم سے بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ میں نے اس کو کھولا تو اس پر السلام علیکم لکھا تھا۔
میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا، اور پھر میں اس کمرے میں اپنے ڈسٹ بن کے اندر پھینکنے چلی گئی۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی، میں نے کروٹ بدلی اور میرے ہاتھ میں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا اور اس پر لکھا تھا کہ آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران و پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میری ناک سے وہی خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ پھر اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں بدل گئی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل و دماغ کو محصور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آ گرا۔ اس پر لکھا تھا کہ آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ، اور ایک کاغذ میری جھولی میں آ گرا جس پر لکھا تھا کہ میں نہیں آ سکتا۔ پھر یہ کہ ہماری باتیں اسی طرح سے ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی واپس آتا ہوں، اور ساتھ ہی وہ خوشبو بھی چلی گئی، اور مجھے یوں لگا کہ میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن تک نہیں آیا۔ میں ان 2 دنوں میں بہت بے چین رہی۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ جب 2 دن بعد وہ میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے کل کائنات کی خوشیاں مجھے مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا ہوا مل جاتا۔ میری ایک ہی ضد ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دیتی، جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں اور یاد میں کھو جاتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو بھی علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ میری قسم میرے سامنے آئیں۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی، کہ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یہ کہ آپ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی، اور مجھے دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں بھول سکیں گی۔ ان کا یہ جواب میں نے پڑھ تو لیا، لیکن ان کی بات سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو۔ اسی لمحے میں میرے کمرے میں ایک عجیب سا دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی، اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشان اور افسردہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ پھر وہ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ نہ ہوا۔ میری مانو تو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی سے یہ سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد ہوئی۔ مجھے خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ کافی دیر ان کا نام لے کر میں پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو تو آ رہی تھی، مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔
میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اس وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب میں کبھی اگر آپ سے رابطہ کروں گا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ میں اپنی آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اس خط کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب بھی کسی کا علاج کرنے کو کہتے میں چپ کر کے کروا لیتی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا، یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ پھر اس کے والد اور دادا جو ہم سب کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے، اس کے چپ ہوتے ہی لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری کے کپڑے میں سے ایک لپٹا ہوا خط نکالا اور میرے پاس لے آئی۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سندل اور کستوری کی خوشبو ہو۔ اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے نہیں نکلی تھی۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا، جس پر ہو بہو ویسی ہی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر میں نے اس بچی کا کچھ روحانی علاج کیا۔ بچی آہستہ آہستہ دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ابو کے ساتھ جا کر نہر پر وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس بچی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور سسرال میں بہت خوش ہے۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔